अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह अल-बकरा की अगली आयत पढ़ेंगे, आयत नंबर 228। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल मुतल्लक़ातु, और तलाक याफ्ता औरतें, यतरब्बस्न, इंतज़ार में रखें, बिअन्फुसिहिन्ना, अपने आप को, सलासत क़ुरू, 3 हैज़ तक, वला यहिल्लु, और नहीं जायज़ है, लहुन्ना, उनके लिए, अन यक्तुमना, ये कि वो छुपाएं, मा खलक़ल्लाहु, उस चीज़ को जिसे पैदा किया अल्लाह ताला ने, फी अरहामिहिन्ना, उनके रहमों में, इन कुन्ना, अगर हो वो, युमिन बिल्लाहि, ईमान रखती हो अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, व बुऊलतुहुन्ना, और शोहर उनके अहक्कु, ज्यादा हकदार हैं, बिरद्दिहिन्ना, उन्हें वापस लेने के लिए, फी ज़ालिका, इस दौरान में, इन अरादू, अगर वो इरादा रखते हो, इस्लाहन, इस्लाहा, इस्लाह करने का, वलहुन्ना, और औरतों के लिए हकूक हैं, मिस्लुल्लज़ी, वैसे ही जो, अलैहिन्ना बिलमारूफी, उनके ऊपर हक हैं मरूफ के मुताबिक, वलिर्रिजाली, और मर्दों के लिए, अलैहिन्ना, उन पर, दरजह, एक दर्जा है, वल्लाहु, और अल्लाह, अजीजुन हकीम, सब पर गालिब हिकमत वाला है। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है, और तलाक याफ्ता औरतें अपने आप को 3 हैज़ तक अक़द सानी से, यानी दूसरे निकाह से रोके रखें, और अगर वो अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान रखती हैं तो उनके लिए जायज़ नहीं है कि वो उस चीज़ को छुपाएं जो अल्लाह ने उनके रहमों में पैदा किया है, और उनके खाविंद इस मुद्दत में तलाक रजी को वापस लेने के लिए ज़्यादा हकदार हैं, बशर्ते कि उनका इरादा हुस्न सलूक के साथ रहने का हो, और औरतों के लिए भी दस्तूर के मुताबिक मर्दों पर इसी तरह हकूक हैं, जिस तरह मर्दों के औरतों पर हकूक हैं, और मर्दों को औरतों पर एक दर्जा फजीलत है, और अल्लाह बहुत गालिब, बड़ी हिकमत वाला है। बकरा की आयत नंबर 229 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तलाकु मर्रतान, तलाक 2 बार है। फ़इम्साकुम बिमारूफ, फिर रोक लेना है अच्छे तरीके से, औ तसरीहुम बिइहसान, या रुखसत कर देना है नेकी के साथ, वला यहिल्लु लकुम, और नहीं हलाल तुम्हारे लिए, अन तअखुज़ू, ये कि तुम ले लो, मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैअन, इसमें से जो तुमने दिया है उनको कुछ भी, इल्ला अन यखाफा, मगर ये कि दोनों को खौफ हो, अल्ला युकीमा, ये कि ना वो दोनों कायम रख सकेंगे, हदूद अल्लाह, अल्लाह की हदूद को, फ़इन खिफ्तुम, फिर अगर खौफ हो तुम्हें, अल्ला युकीमा, ये कि ना कायम रखेंगे वो दोनों, हदूद अल्लाह, अल्लाह की हदूद को, फला जुनाहा, तो नहीं कोई गुनाह, अलैहिमा, उन दोनों पर, फी मफ्तदत बिह, उसमें जो फिदिये में दे उसको, तिलका हदूदुल्लाह, ये हदूद है अल्लाह की, फला तअतदूहा, चुनाचे ना तुम आगे बढ़ो उनसे, वमन यतअद्दा, और जो आगे बढ़ेगा, हदूदुल्लाह, हदूद से अल्लाह की, फउलाइका, तो यही लोग, हुमुज़्ज़ालिमून, वही जालिम हैं। इस आयत का बामुहावरा तर्जुमा है कि 2 बार तलाक देने के बाद या दस्तूर के मुताबिक रोक लेना है, या उसको हुस्ने सलूक के साथ छोड़ देना है, और तुम्हारे लिए इस महर या हिबा से कुछ भी लेना जायज़ नहीं है, तो तुम उनको दे चुके हो, मगर जब दोनों फरीकों को ये खौफ हो कि वो अल्लाह की हदूद को कायम नहीं रख सकेंगे, तो सो ए मुसलमानों, अगर तुम्हें ये खौफ हो कि ये दोनों अल्लाह की हदूद को कायम नहीं रख सकेंगे, तो औरत ने जो बदल
خلا دیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، یہ اللہ کی حدود ہے، سو تم اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو، اور جنہوں نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے۔ پیچھے جو ہم نے آیتیں پڑھی، قسم کے بارے میں پڑھی، پھر اس کے بعد طلاق کا ذکر شروع ہو گیا۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ طلاق کی کچھ قسموں کے بارے میں بھی پڑھا۔ اب مزید طلاق کے جو مسائل ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں ایلا کا ذکر تھا جس کا نتیجہ کبھی طلاق ہوتا ہے، اور اب طلاق کی عدت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت سے معلوم ہوا کہ ایلا میں 4 مہینے انتظار کرنا ضروری ہے، جس سے شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید یہ مدت ہی طلاق کی عدت ہو گئی ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، عدت علیحدہ سے گزارنی ہوگی۔ طلاق کی جیسے کہ بتایا گیا کہ قسمیں ہیں، چند قسمیں ہیں: طلاق بواسطہ، ایلا، طلاق بلا واسطہ، پھر طلاق بالخلا۔ اور پچھلی آیت میں طلاق کی پہلی قسم کا ذکر کیا گیا تھا، یعنی کہ ایلا کا ذکر کیا گیا تھا، اور اب یہاں پر دوسری طلاق کی قسم جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پھر آگے خلا کا ذکر کیا جائے گا۔ پچھلی آیت میں ایلا کا ذکر تھا جو کہ شوہر کی بدسلوکی کا ذکر ہے۔ اس آیت میں عورتوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اس بدسلوکی کے عوض کوئی ناجائز کام نہ کریں، جیسے کہ اپنا حمل وغیرہ نہ چھپائیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ نبوی میں مجھے میرے شوہر نے طلاق دی، اور اس وقت تک عدت کے احکام اسلام میں نہیں آئے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں طلاق کی عدت مقرر نہیں تھی۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور سب سے پہلے عدت طلاق انہوں نے ہی گزاری، یعنی حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، چونکہ مسائل طلاق میں عورتیں اور مرد دونوں ہی بے قاعدگیاں کرتے تھے، اس لیے شریعت نے دونوں پر کچھ پابندیاں لگا دی۔ ارشاد فرمایا گیا کہ جو عورتیں شوہر سے جدا ہوں یا تو طلاق کے ذریعے یا فسخ نکاح سے، تو ان پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو وہ 3 حیض تک دوسرے نکاح اور بناؤ سنگار سے روکے رہیں، کہ نہ تو اس زمانے میں زینت کریں گی، اور نہ ہی کسی سے نکاح کریں گی، اور نہ ہی پیغام اور سلام یعنی نکاح کا پیغام بھی نہیں دیں گی۔ ان عورتوں کو یہ بھی جائز نہیں کہ عدت میں جلدی کے لیے اپنے رحم کی حالت چھپا لیں، کہ اگر حمل ہوا تو ظاہر نہ کریں، یا گرا دیں، یا غلط خبر دے دیں کہ ہمیں تو 3 حیض آ گئے ہیں۔ یعنی عورت کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کے کام نہ کرے، کہ اگر وہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہوں تو تھوڑے آرام کے لیے عدت چھپانے کا بڑا جرم نہ کریں، کیونکہ اس سے دوسرا نکاح درست نہیں ہوگا اور ہمیشہ زنا ہوا کرے گا۔ استغفر اللہ۔ اور خیال رہے کہ زمانہ عدت میں مرد رجوع کرنے کے حقدار ہیں، کہ اگر انہوں نے طلاق رجعی دی ہو تو بغیر عورت کی رضامندی بھی اس سے رجوع کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اصلاح کی نیت ہو، نہ کہ عورت کے نقصان کی نیت ہو، ورنہ سخت گناہگار ہوں گے۔ یا پھر طلاق بائنہ کی صورت میں اگر پہلے شوہر دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو بمقابلہ دوسروں کے اخلاقاً وہی زیادہ حقدار ہے۔ نیز طلاق بائنہ میں یہ خاوند عدت کے اندر بھی دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر دوسرے مرد سے نکاح کرنا ہو تو پھر عدت کے بعد ہی ہوگا، کیونکہ دوسرے سے نکاح کی ممانعت اس خاوند کے حق کی وجہ سے تھی۔ یہ خود صاحب حق ہے، اور اے شوہرو تم نہ سمجھنا کہ تمہارے تو حقوق عورتوں پر ہیں مگر ان کے تم پر کوئی حق نہیں، یقیناً جیسے ان پر تمہارے حقوق ہیں ایسے ہی کچھ ان کے بھی تم پر حقوق ہیں، ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ ہاں، اور مردوں کو عورتوں پر بزرگی بھی ہے، پر ان کے حق بھی زیادہ ہیں، کیونکہ وہ عورتوں کے حاکم ہیں، تو ان کے ذمہ بیویوں کی خوراک وغیرہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، جیسے کہ عورتیں تمہاری ماتحت ہیں، تم بھی رب کے ماتحت ہو، اگر تم نے ان پر ظلم کیا تو سزا پاؤ گے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ بالغہ عورت اپنے نفس کی مختار ہے، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، بشرطے کہ غیر کفو میں نہ کرے۔ یعنی یہاں پر اس آیت میں یا تربصن سے اشارتاً یہ مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے کہ کیونکہ جب عورتیں عدت میں اپنے آپ کو نکاح سے روکیں گی تو بعد عدت وہی اپنا نکاح بھی کریں گی، کیونکہ عدت کا گزرنا گزشتہ پابندی کی انتہا ہوتا ہے، جس پر پابندی تھی اس سے یہ پابندی اٹھے گی۔ اور سورہ البقرہ کی ہی آگے آیت نمبر 232 میں بھی ہے کہ عورتوں کو اس سے نہ روکو کہ اپنے خامدوں سے وہ نکاح کر لیں۔ یعنی مسلسل ہم یہ ساری نکاح کی اور طلاق، عدت، سارے مسائل یہ مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں، اور آگے بھی
مزید اسی کو ہی ڈسکس ہوتا رہے گا آگے آگے جیسے جیسے آیات چلتی رہیں گی۔ تو ثابت ہوا کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمیں کیا فائدہ ملا، اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملے کہ عدت طلاق میں سوگ ضروری ہے، جیسا کہ بِأَنفُسِهِنَّ اس سے معلوم ہوا، اور عدت میں نکاح کسی قدر قائم رہتا ہے اگر طلاق غلیظہ نہ ہو تو، اسی لیے طلاق دینے والے کو باؤلہ یعنی کہ عورت کا شوہر کہا گیا ہے، اور طلاق کی عدت حیض سے ہے نہ کہ طہر سے، چند وجہ سے۔ اور آیت میں جو لفظ آیا ہے کرو تو اس کا مطلب حیض کے بھی ہیں، طہر بھی ہے حیض بھی ہے، تو اس میں آیت میں 3 کرو یعنی کہ انتظار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس سے طہر مراد ہو تو کبھی پورے نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس طہر میں طلاق واقع ہوگی وہ پورا عدت میں نہیں آئے گا، مگر حیض پورے 3 ہوں گے، تو طلاق طہر میں ہوتی ہے نہ کہ حیض میں، یعنی کہ جب طلاق دی جائے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ عورت حیض کی حالت میں نہ ہو، جب مرد عورت کو طلاق دے تو وہ عورت حیض کی حالت میں نہ ہو پھر اس کو طلاق دے، لیکن یہاں اس طرح ہمارے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارے اسلام نے بہت آسانیاں اور بہت ہی خوبصورت ہمارا دین ہے، بہت آسانیاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، لیکن اگر ہم عمل نہیں کرتے تو اس میں ہماری بدبختی ہے، یعنی کہ عورت کو جب بھی طلاق دینی ہو، مرد فیصلہ کر لے کہ میں نے اس کو طلاق دینی ہے تو پھر وہ طہر میں دے نہ کہ حیض میں۔ حیض نہ آنے کی صورت میں عدت 3 ماہ ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ 3 مہینے 3 حیض کے قائم مقام ہے نہ کہ 3 طہر کے، لہٰذا عدت حیض ہی سے ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ حمل، حیض اور عدت، اس کے متعلق عورت کی بات مانی جائے گی، کیونکہ عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی حالت کو نہ چھپائے، یعنی وہ سچ سچ بتا دے، اگر وہ حمل سے ہے تو بھی وہ بتا دے، حیض سے ہے تو بتائے کہ اس کا حیض پہلا ہے دوسرا تیسرا 3 ماہ کی جو مدت مقرر کی گئی، اور عدت کے متعلق ساری یہ جو باتیں ہیں عورت کی ہی مانی جائیں گی۔ یہاں پر یہ بات سمجھے کہ جو مطلقہ عورت ہے اس کی چند قسمیں ہیں اور ان کی عدتیں بھی الگ ہیں، یعنی ایک تو جس کو خلوت سے پہلے طلاق دے دی جائے، یعنی کہ نکاح ہو چکا لیکن خلوت اختیار نہیں کی گئی تو اس کو طلاق دی جائے تو اس پر عدت واجب نہیں ہے۔ اور نمبر 2، حاملہ عورت، اس کی عدت بچے کی پیدائش ہے، یعنی اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کا شوہر نے اس کو طلاق دے دی، چاہے ابھی اس کو حمل کو پہلا دوسرا تیسرا مہینہ ہے چوتھا ہے، تو وہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک وہ عدت میں رہے گی، یعنی فرض کریں ابھی پہلے مہینے ہی اگر اس کو طلاق دے دی ہے تو اب اس کا بچہ جب تک کہ پیدا ہو 9 مہینے تک وہ اس کی عدت ہی ہوگی، اور چاہے اگر اس کو 9واں مہینہ ہی ہے اور اس کو طلاق ہو گئی تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا چاہے وہ 1 دن بعد ہی پیدا ہو جائے تو اس کی عدت بھی وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ اور چھوٹی بچی یا بوڑھی عورت جسے حیض نہ آتا ہو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ اور ایک آزاد بیوی یعنی ایک بیوی جو کہ قابل حیض ہو، یعنی اسے حیض آتا ہو لیکن وہ حاملہ نہ ہو اور اس سے طلاق بھی خلوت کے بعد دی گئی ہو تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہیں، اسی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ آیت میں میاں بیوی کے حقوق کی بھی بات کی گئی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ عورت پر خاوند کی خدمت کرنا واجب ہے اگر اس کا تعلق معزز اور خوشحال گھرانے سے ہو تو گھر کی دیکھ بھال کرنا، خانگی امور کی نگرانی یہ اس کے ذمے ہے، اور اگر وہ متوسط گھرانے کی ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کا بستر وغیرہ بچھائے، اگر وہ غریب گھرانے کی ہو تو اس پر گھر کی صفائی کرنا، کپڑے دھونا، یہ سارا کچھ لازم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے دستور کے مطابق ان کے فرائض ہیں، اور یہ معقول رائے ہے اور ہر زمانے میں مسلمانوں کے گھرانوں میں اس پر عمل ہوتا رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی ازواج مطہرمات چکی سے آٹا پیستی تھی، کھانا پکاتی تھی، بستر بچھاتی تھی، اپنے خاوندوں کے لیے کھانا لا کر رکھتی تھی اور دیگر انواع کی خدمت کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرت کی ذمہ داریوں کو مرد اور عورتوں پر تقسیم کر دیا تھا،
دیکھیں حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ذمہ خانگی ذمہ داریاں تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ کسب معاش اور کمانے کی ذمہ داریاں تھیں۔ اب اسلام نے جو شوہر پر بیوی کو حقوق دیے ہیں یا بیوی پر شوہر کو حقوق دیے ہیں وہ کیا ہے؟ شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں کہ شوہر پر یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خرچہ دے، رہائش مہیا کرے، اچھے طریقے سے گزارا کرے، نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دیتے رہے، ان کی خلاف ورزی کرنے پر سختی سے منع کرے، جب تک شریعت منع نہ کرے ہر جائز بات میں اس کی دل جوئی کرے، اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرے اگرچہ یہ عورت کا حق نہیں ہے۔ پھر بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ بیوی پر شوہر کے حقوق یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات میں متعلقاً شوہر کی اطاعت کرے، اس کی عزت کی سختی سے حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، ہر بات میں اس کی خیر خواہی کرے، ہر وقت جائز امور میں اس کی خوشی چاہے، اسے اپنا سردار مانے، شوہر کو نام لے کر مطلب نہ پکارے، محبت سے پکار سکتی ہے، کسی سے اس کی بلا وجہ شکایت نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وجہ ہونے کے باوجود شکایت نہ کرے، اس کی اجازت کے بغیر کہیں آئے جائے نہیں، یعنی بلا وجہ گھومتی نہ پھرے، اور ہر وہ کام کرے جس سے کہ شوہر خوش ہو۔ اسی طرح مرد کے بھی اللہ تعالیٰ نے اور عورت کے بھی ایک دوسرے پر کتنے خوبصورت حقوق رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اتنے پیارے پیارے حقوق بنائے کہ شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ نرم رویہ رکھے اور بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، دونوں آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، بیوی اپنے شوہر کا خیال رکھے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھے، اور اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اس کے کھانے پینے کا، کپڑے کا، جو بھی اس کی ضرورتیں ہیں جائز جتنی اس کی یعنی کہ اس کی طاقت کے مطابق، اس کی توفیق کے مطابق شوہر جو ہے جو جتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے اس کے مطابق اپنی بیوی کو سہولتیں دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، ہمیں اپنے شوہر کے ساتھ محبت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب یہ دیکھیں کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے بھی تعلق ہے، کیونکہ یہ ساری وہی آیتیں مسلسل چل رہی ہیں طلاق کے بارے میں، کہ طلاق کی چند قسمیں جن میں سے ایلا اور طلاق رجعی کا ذکر پچھلی آیت میں ہو چکا ہے، اور اب یہاں پر طلاق رجعی کی حد اور خلا کا بیان ہو رہا ہے۔ پچھلی آیت میں طلاق رجعی کے کچھ احکام بیان ہوئے، اب اس کے کچھ بقیہ احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ پہلے طلاق رجعی میں شوہروں کو رجوع کرنے کا حق، اس کے بارے میں بات ہوئی، اب طلاق رجعی کی حد بیان ہو رہی ہے۔ پچھلی آیت میں طلاق والی عورتوں کے احکام بیان ہوئے، اب طلاق دینے کا طریقہ اور مردوں کو کچھ ہدایتیں فرمائی جا رہی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ طلاق کا تعلق عورت سے بھی ہوتا ہے، مرد سے بھی ہوتا ہے، تو عورت کے متعلق احکام پہلے بیان ہوئے اور مرد کو ہدایتیں اب دی جا رہی ہیں۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ اپنی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے طلاق دے دیتے اور جب عدت قریب ختم ہوتی تو رجوع کر لیتے۔ اس رجعت کی کوئی انتہا نہیں تھی، خواہ عمر بھر بھی صدہا طلاقیں دیتے رہیں اور رجوع کرتے رہیں۔ چنانچہ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور رجوع کرتا رہوں گا، کہ ہر بار جب عدت گزرنے کے قریب ہوگی رجوع کر لوں گا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس کا ذکر کیا گیا، تب اس آیت کا پہلا جملہ بی احسان تک نازل ہوا۔ اور دوسرا شأن نزول اس آیت کا یہ ہے کہ جمیلہ بنت عبداللہ ابن ابی حضرت ثابت ابن قیس کے نکاح میں تھی اور اپنے شوہر سے سخت نفرت کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی شکایت لے کے آئیں اور کسی طرح بھی ان کے پاس جانے پر راضی نہ ہوئیں، تب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ سب واقعہ کہا گیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر یہ میرے پاس رہنا نہیں چاہتی اور مجھ سے علیحدگی ہی چاہتی ہیں تو وہ باغ مجھے واپس کر دیں تو میں انہیں آزاد کر دوں گا۔ تو جمیلہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، بلکہ کچھ اور زیادہ بھی دوں گی۔ تب اس آیت کا پچھلا جملہ ولا یحل سے آخر تک اترا، تو آپ نے فرمایا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادتی کی ضرورت نہیں، صرف ان کا باغ ہی واپس کر دو۔
چنانچہ انہوں نے باغ واپس کر دیا اور حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی۔ اس طلاق کو خلا کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ پہلا خلا تھا۔ واللہ عالم۔ خیر، یہ سارے مسئلے ہمارے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ طلاق رجعی میں مرد کو رجوع کرنے کا حق ہے۔ 2 طلاقیں ہیں، پھر یا تو مرد بھلائی کے ساتھ عورت کو روک لے کہ رجوع کر لے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دے، یا تیسری طلاق دے کر یا رجوع نہ کر کے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ شرعی طلاق الگ الگ 2 دفعہ طلاق دینا ہے، نہ کہ ایک ساتھ۔ اور اس کے بعد مرد کو 2 حق ہیں کہ بھلائی سے روکنا اور احسان سے چھوڑنا، کہ تنگ کرنے کے واسطے نہ روکے اور چھوڑتے وقت عورت کے سارے حقوق ادا کر دے، پھر اس کے عیوب بیان نہ کرے، نہ عورت مرد کے عیوب کا اعلان کرتی پھرے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے عیب کو چھپائیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، آج کل تو بالکل عیب لگا کے ہی طلاق لی جاتی ہے۔ مرد بھی عورت پہ عیب لگاتا ہے، اس سے طلاق لیتا ہے، اور عورت بھی مرد پر عیب لگاتی ہے تو ہی پھر وہ اس سے طلاق لیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں فرمایا، جو ہم نے پیچھے پڑھا، کہ بیویاں تمہارے لباس یعنی عیب پوش ہیں اور تم ان کے لباس یعنی عیب پوش ہو۔ تو یہ صرف بہرحال رہنی چاہیے، اگرچہ نکاح ختم ہو گیا مگر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا اتنا حق یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی کسی کے عیب نہ بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے شوہرو، تمہیں یہ جائز نہیں کہ تم عورتوں سے مہر وغیرہ دی ہوئی چیز واپس کر لو۔ ہاں، جب یہ خوف ہو کہ میاں بیوی آپس کے شرعی حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، اس صورت میں خلا کرنے پر کوئی گناہ نہیں، جس کی صورت یہ ہے کہ عورت شوہر کو بطور فدیہ کچھ مال دے کر طلاق حاصل کر لے، اس طرح کہ عورت تو مرد کو مال دے اور مرد عورت کو طلاق دے، یہ بھی آپس کے تصفیہ سے ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ خلا میں عورت نے مال دے دیا، خاوند راضی ہو یا نہ ہو طلاق ہو گئی، یا عورت نے خود اپنے اوپر طلاق واقع کر لی، جیسے آج بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ عدالت میں روپیہ پیسہ داخل کر دیا اور طلاق ہو گئی، معاذاللہ۔ نہ یہ مال دینا گناہ اور نہ شوہر کو لینا گناہ، یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدیں ہیں، تو ان کے اندر رہو اور آگے نہ بڑھو۔ جو لوگ اللہ کی حدوں کو توڑ کر آگے نکل جاتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اب دیکھیں، ہمارے لیے ان آیتوں میں بہت زیادہ سبق ہے، بہت زیادہ سیکھنے والی باتیں ہیں، سمجھنے والی باتیں ہیں۔ ہمارے لیے تمام قرآن پاک کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ ہمارے لیے ہے، ہماری زندگی کے تمام مسائل اس میں موجود ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے مسائل ہمارے لیے ہیں۔ اب اس میں ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے کہ اب متعلقہ بیوی کی غیبت نہیں کرنی، نہ ہی شوہر نے بیوی کی، نہ ہی بیوی نے شوہر کی، اور نہ ہی ایک دوسرے کے ظاہری یا پوشیدہ عیب جو ہیں ان کو ظاہر کرنا ہے۔ بعض لوگ طلاق نامے میں طلاق دینے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہ یہ عورت سخت زبان دراز ہے، نافرمان ہے، بد چلن ہے، بد کردار ہے، اس عورت سے مجھے جان کا خطرہ ہے، یہ سارا کچھ لکھتے ہیں۔ آج کل طلاق ہوتی ہی انہی وجہ پر ہے، اللہ معاف کرے۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں بعض مرتبہ یہ مجھے زہر دے دے گی، یہ بھاگنے والی تھی، یہ فلاں اس طرح کام نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، بہت سے عیب جو ہیں عورتوں پر لگائے جاتے ہیں اور پھر لگا کے ان کو طلاق دی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ پھر یہ بات سمجھ لیں کہ اسلام میں ایک دم سے 3 طلاقیں دینا جائز نہیں، سخت قسم کی یہ ضروری ہے کہ طلاقیں الگ الگ دیں، ایک دم نہ دیں، یہ حرام ہے۔ یعنی ایک دم 3 طلاقیں دے کے فارغ کیا ایک دم سے، یہ اسلام میں حرام ہے۔ یہاں پر کہا گیا نا الطلاق مرتان، تو یہ مرتان کہا گیا ہے، تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ طلاق رجعی الگ، یعنی کہ الگ الگ ہو۔ تیسری کے بارے میں آگے آ رہا ہے، اگرچہ چند طلاقیں ایک دم دینا حرام ہے، لیکن اگر کسی نے ایک دم دے دی تو واقعہ تو ہو جائیں گی۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ 3 طلاقیں ایک مرتبہ دے دی اور وہ واقعہ نہیں، واقعہ تو ہو جائیں گی، لیکن ایک دم سے دینا حرام کہا گیا ہے۔ دیکھیں اس میں بھی ایک دم سے اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی، آج کل یہ سارا کچھ بہت زیادہ ہو رہا ہے، ایک دم سے غصے میں آئے، تینوں کی تینوں طلاقیں دے دی، جیسے ہی غصہ ٹھنڈا ہوا اب سوچ میں پڑ گئی یہ میں نے کیا کیا، اب کیا کریں، اب بیوی کے ساتھ بہانے شروع ہو گئے کہ نہیں میں نے نہیں دی، کیا کریں کیا نہ کریں، ادھر جائیں ادھر جائیں، کسی طریقے سے اب دوبارہ سے ہمارا پیچ اپ ہو جائے، تو پہلے ہی سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، پہلے ہی نہ کریں یہ کام۔
کہ بعد میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے۔ تو اس لیے دیکھیں اسلام نے کتنی اچھی ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ تینوں کی تینوں طلاقیں ایک دم نہ دے، وقت وقفاً دے، یعنی ایک دے دیں کچھ عرصے بعد دوسری دے دیں، کہ اگر ایک دے دیں تو ہو سکتا ہے آپ کا دل نرم ہو جائے اور آپ دوبارہ سے رہنا شروع ہو جائیں، تو آپ کے پاس آپشن تو ہو۔ جب آپ نے تین کی تین ایک ہی بار دے دی تو پھر آپ کے پاس تو آپشنز بھی ختم ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ خلا کے چند احکامات بھی ہیں کہ بلا وجہ عورت کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا یہ حرام ہے۔ ایسی عورتیں اور وہ حضرات ان احادیث سے عبرت حاصل کریں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دوسری روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت یعنی شیطان اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے، اور اس کے لشکر میں ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا تو وہ کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو اس حال میں چھوڑا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی۔ تو ابلیس اس کو اپنے قریب کر کے کہتا ہے کہ ہاں تم نے کام کیا۔ یعنی دیکھیں کہ شیطان سب سے زیادہ کب خوش ہوتا ہے؟ جب میاں بیوی میں جدائی ہوتی ہے۔ پھر خلا کا جو معنی ابھی ہم نے پڑھا کہ خلا کے معنی مال کے بدلے میں نکاح زائل کرنا، اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو خلا میں شرط ہے کہ عورت اسے قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور دین کو سیکھ کر اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔